तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में आप सबको वेलकम कहती हूं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ रियल लाइफ में जो भी इंसानों के साथ नाकाबिल फरामोश वाक़यात पेश आते हैं उनकी ज़िंदगियों में, वो लेकर आती हूँ। पढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी बासित शेयर कर रहे हैं। बासित कहते हैं, मैं फैसलाबाद का रिहायशी हूँ और आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था, मुल्तान से आगे उन लोगों का गाँव था। काफ़ी टाइम से मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। ये आज से 6 साल पहले की बात है। मैं जब भी उसको कॉल करता था उसका नंबर बन जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मेरे पास उसके घर का कोई और नंबर भी नहीं था कि मैं उससे कांटेक्ट कर सकूं। मैंने एक दिन प्लान किया कि मैं उसके गांव जाता हूं और जाकर उससे मिलकर आता हूं। पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं। हम दोनों इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते थे। जब स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो वो अपने गाँव वापस चला गया। मुझे उसकी बहुत फ़िक्र हो रही थी। मैं एक दफ़ा सुबह सुबह अपने घर से निकल पड़ा उसके गांव के लिए। तकरीबन शाम तक मैं वहां पर पहुंचा। उसके घर गया तो पता चला उसकी डेथ हो गई थी। अचानक उसकी सडन डेथ हो गई। बस वो थोड़ा सा ही बीमार हुआ और उसके बाद वो फौत हो गया। मुझे बहुत सख्त दुख हुआ कि मैं उसको मिल भी नहीं सका, उससे मेरा कोई राब्ता भी नहीं था। मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं वहाँ से वापस चलता हूँ। उनके घर वालों के साथ अफसोस करके जैसे ही मैं वहाँ से वापस निकला, एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया मैं उसकी कब्र पर जाकर फातिहा खानी करके आता हूँ। जैसे कि तकरीबन रात हो चुकी थी, 7:30-8 बजे का टाइम होगा। मैंने उनके घर वापस जाने से मुझे रास्ते में एक और शख्स मिला। मैंने उसे कब्रिस्तान का पूछा और उसको ये कहा कि जाहिद की कब्र कहाँ पर है। उसने ये कहा कि जाहिद हम लोगों का महल्लेदार था, मैं आपको उसकी कब्र पर ले जाता हूँ। वो शख्स मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठ गया। हम लोग उनके गांव के कब्रिस्तान में चले गए। जैसे ही हम लोग वहाँ पर, मैंने गाड़ी पार्क की, उतरकर हम लोग कब्रिस्तान की तरफ गए। बहुत कदीम और पुराना कब्रिस्तान था वो। उसकी बिल्कुल छोटी छोटी दीवारें थीं और इस तरह से उस कब्रिस्तान को दरख्तों ने घेरा हुआ था कि अंधेरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। शायद कि वहाँ पर दिन की रोशनी में भी आते तो कुछ ना नज़र आता। जितने घने दरख्त थे वहाँ पर, मैं हैरान हो रहा था कि लोग यहाँ पर तदफीन करते हैं तो इन दरख्तों को वो काटते क्यों नहीं है। मैंने ये सवाल उस लड़के से भी पूछा। उसका ये कहना था ये यहाँ पर छाँव का काम करते हैं, इसलिए हम लोग इन दरख्तों को नहीं काटते। वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं, वो हम लोगों को ये दरख्त काटने भी नहीं देते। मैंने जब उसकी ये बात सुनी, मैं उसके फेस की तरफ देखने लग गया और मैंने उससे ये कहा कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता, ये इंसान का वहम होता है। अब इतना ऐसा दौर नहीं है कि इतने ज़्यादा जिन्नात अपना आप जाहिर करें। उसने कहा नहीं भाई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन्नात है, संभल के जाइएगा। अभी वो मेरे साथ चल ही रहा था, उसको एक फ़ोन कॉल आई। उसने वो अटेंड की और मुझे ये कहा कि आप बिल्कुल सीधा जाएंगे तो वहाँ पर जाहिद की कब्र है। उसकी वहाँ पर वो जो कब्र के ऊपर कतबा लगा होता है वो भी लगा हुआ है, आपको पता चल जाएगा कि उसकी कब्र कौन सी है। उसने मुझे समझा दिया। मैं चलने लग गया। वो फ़ोन सुनता सुनता शायद बाहर निकल गया होगा कब्रिस्तान से। मैं अकेला आगे जा रहा था। मोबाइल की टॉर्च मैंने ऑन की हुई थी। बिल्कुल मेरे सामने जाहिद की कब्र थी। जब मैं वहाँ पर गया, ना चाहते हुए भी मेरे आंसू निकल पड़े। मुझे वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। मैंने वहाँ पर फातिहा खानी की और उसको मैं बहुत ज़्यादा याद कर रहा था और मैं वहाँ पर उसकी कब्र के पास बैठकर उससे बातें करने लग गया। अपना जो दुख दर्द मैं उस टाइम फील कर रहा था वो मैं उससे शेयर कर रहा था। उसकी कब्र के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि कोई हलचल हो रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा। पहले मैं ये समझा कि शायद वही लड़का वापस आ रहा होगा जिसके साथ मैं कब्रिस्तान में आया हूँ। जब मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वो जो हलचल सी थी, जैसे कोई चल रहा है, वो मेरी बैक साइड से आवाज़ आ रही थी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे तब भी कोई नज़र नहीं आया।
اب باقاعدہ وہاں پر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے کوئی اینٹ پھینکی ہے اور وہ بالکل میرے پاس آ کر گری۔ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا۔ میں فوراً سے اٹھا، میرے پاس موبائل تھا، اس کی ٹارچ آن تھی۔ اس ٹارچ کے ساتھ جہاں سے وہ اینٹ آ کر گری تھی میں اس طرف جانے لگا تو میں نے دیکھا ایک قبر تھی۔ اس کا جو کتبہ تھا وہ بالکل ٹیڑھا ہوا تھا، جیسے وہ قبر بالکل نیچے اتری ہوئی تھی زمین میں۔ میں نے وہاں پر دیکھا اس قبر کے پیچھے ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بلی کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں اور وہ بلی اس طرح سے زمین کھود رہی تھی جیسے وہ زمین میں سے کچھ نکال رہی ہے۔ وہ بار بار ایک گڑھا کھود رہی تھی۔ میں نے اس کے آگے وہ گڑھا بھی دیکھا۔ ایک دم سے اس نے اس گڑھے میں سے کچھ باہر نکالا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے منہ میں کوئی چیز ہے۔ میں نے اس بلی کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن نہ تو وہ بلی ڈر رہی تھی اور نہ ہی ٹس سے مس ہو رہی تھی۔ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا کہ اگر یہاں پر بلی تھی تو یہ اینٹ کس نے پھینکی۔ میں وہاں پر کھڑا ہو کر اس لڑکے کو دیکھنے لگ گیا کہ وہ لڑکا کہاں پر گیا ہے۔ وہ جو لڑکا تھا وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں یہاں سے واپس چلتا ہوں۔ میں نے اس بلی کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں فوراً سے زاہد کی قبر پر واپس آیا اور وہاں سے میں جس راستے سے میں آیا تھا اسی راستے سے میں باہر جانے لگا۔ ابھی میں بالکل قبرستان کے درمیان میں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ درخت کے پاس، وہ بہت گھنا درخت تھا، شاید وہ کوئی بیری کا یا اس طرح کا کوئی درخت ہے، یا کوئی شاید وہ جو قبرستان میں اکثر کچھ درخت ہوتے ہیں وہ والا درخت تھا، بہت زیادہ جھکا ہوا تھا وہ ایک قبر کے اوپر۔ تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جیسے کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور جب میں وہاں پر جانے لگا ہوں تو وہ جو کوئی بھی تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس طرف دیکھا کہ یہ کون ہے یہاں پر، میں پوچھتا ہوں۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کا جو لباس تھا وہ بلیک کلر کا تھا، اور وہ جو بھی تھا اٹھ کر وہ درخت کی طرف جانے لگا۔ میں نے بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے یہ لگا شاید علاقے کا کوئی شخص ہوگا، یا ہو سکتا ہے کوئی خاتون ہو۔ اندھیرے کی وجہ سے اتنا خاص نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ جیسے میں نے اس جگہ کو کراس کیا، میرا نام لے کر مجھے کسی نے بلایا، اور وہ جو نام لینے والی آواز تھی وہ کسی عورت کی تھی۔ میں ایک دم سے اس طرح سے حیران ہوا اور چونکا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہیں پر مجھے ایسا لگا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اس نے دوسری دفعہ پھر میرا نام لیا۔ اب میں تھوڑا سا ڈر گیا۔ اتنے میں وہ جو بلی تھی وہ بلی بھی بالکل میرے پاؤں کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اس بلی کو دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اب وہ جو مجھے بار بار آوازیں دے رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر تو مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ مجھے آواز کون دے رہا ہے۔ اس نے باقاعدہ مجھے اپنے پاس بلایا اور یہ کہا کہ میری بات سنو، میں جانتی ہوں تمہارا نام باسط ہے اور تم اپنے دوست کی قبر پر آئے ہو۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں اور زیادہ حیران ہو گیا۔ میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں یہاں سے باہر بھاگتا ہوں، کیونکہ وہ لڑکا مجھے آلریڈی بتا چکا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، وہ مجھے بار بار آوازیں دے رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا فوراً سے اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ میری گاڑی بالکل باہر نظر آ رہی تھی میری گاڑی۔ جب میں اپنی گاڑی کے پاس آیا تو مجھے ایسا لگا کہ میری گاڑی کے پاس بھی کوئی کھڑا ہے۔ مجھے یہ لگا شاید وہی لڑکا ہوگا جس کے ساتھ میں قبرستان میں آیا تھا۔ جب میں بھاگ کر اپنی گاڑی کے پاس آیا تو دور سے جو مجھے اپنی گاڑی کے پاس کوئی کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا وہ غائب ہو چکا تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اپنی گاڑی میں بیٹھا، وہ جو بلی تھی جو میں نے قبرستان میں دیکھی تھی وہ باہر دروازے تک میرے پیچھے آئی۔ میں نے فوراً سے وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ میں نے فوراً سے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنے گھر کی طرف میں نے راستہ لیا۔ ظاہری بات ہے کافی زیادہ لمبا سفر تھا، میں کافی دور گیا ہوا تھا، میں نے کہیں جا کر صبح ہی گھر پہنچنا تھا۔ میری طبیعت بہت سا خراب ہوگی، میرا سر اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ میرے سے گاڑی ڈرائیو ہو ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ میری گاڑی میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ کبھی ایسا لگتا تھا میری بیک سیٹ پر جیسے کوئی ہاتھ مارتا ہے۔ سیٹ کے اوپر جب کوئی ہاتھ زور سے اپنا ہاتھ مارے تو ایک آواز آتی ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ نہ مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اور میں یہاں پر یہ بات کس کو بتاؤں۔ اب میرے سے گاڑی بھی ڈرائیو نہیں ہو رہی تھی۔ ایک جگہ پر میں پہنچا، وہاں پر کافی زیادہ شاپس تھیں، شاید کوئی مارکیٹ ہوگی۔ میں وہاں پر اترا، میں نے جا کر پانی پیا، ہاتھ منہ دھویا۔
جب میں نے وہاں پر پانی پیا، ہاتھ منہ دھویا، مجھے کچھ فریش فیل ہوا۔ میں پھر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جیسے میں نے گاڑی چلانا سٹارٹ کی، اس مارکیٹ میں سے جب میں اپنی گاڑی لے کر نکلا، ایک دم سے میری گاڑی بند ہو گئی۔ میری گاڑی میں کوئی ایشو نہیں تھا، میری گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، اور وہ جو جگہ تھی وہ بھی ایک روڈ تھا اور خاصا ویران روڈ تھا۔ اب مجھے اتنی رات کا ٹائم تھا، میرے سے یہ غلطی ہوئی کہ مجھے وہاں پر رک جانا چاہیے تھا، میں واپس آتا ہی نہ، لیکن اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، گاڑی سٹارٹ ہو نہیں رہی تھی۔ وہاں سے ایک دو بائک گزرے، میں نے انہیں اپنی ہیلپ کے لیے روکا، لیکن میری کسی نے ہیلپ نہیں کی، وہ تیزی سے نکل گئے آگے۔ میں باہر نکلا، میں نے اپنی ساری گاڑی چیک کی، نہ تو کوئی ٹائرز میں ایشو تھا اور نہ ہی گاڑی میں کوئی ایز سچ پرابلم تھی۔ میں نے گاڑی کا فرنٹ بونٹ جب میں کھول کر اس کو چیک کر رہا تھا، جیسے میں نے اس کو بند کیا، مجھے ایسا محسوس ہوا میری گاڑی کی بیک سیٹ پر کچھ چمک رہا ہے، جیسے آنکھیں چمک رہی ہیں۔ میں نے غور کر کے دیکھنا چاہا تو مجھے ایسا محسوس ہوا میری گاڑی پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ وہی چیز ہے جس نے میرا نام لیا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اب گاڑی کی طرف میں جا ہی نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ چیز میرے سامنے تھی۔ میں نے واپس روڈ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں روڈ کی طرف بھاگتا گیا تو آگے سے ایک گاڑی آ رہی تھی۔ مجھے بھاگتا دیکھ کر وہ لوگ رک گئے اور میرے سے یہ پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس گاڑی میں 3 آدمی تھے، ایک گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور ایک بزرگ بھی تھے۔ مجھے ان لوگوں نے بٹھایا، ان لوگوں کو میں نے ساری بات بتائی۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ وہ جو بزرگ آدمی تھے انہوں نے میرے اوپر پڑھ کر کچھ پھونکا۔ وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے اوپر دم کر رہا ہوں۔ آیت الکرسی کا دم کیا انہوں نے میرے اوپر۔ میرے ساتھ وہ لوگ میری گاڑی تک آئے تو میری گاڑی میں کوئی بھی نہیں تھا، جو چیز مجھے نظر آ رہی تھی وہ نہیں تھی۔ پھر ان کے پاس ایک قرآن پاک تھا، ان لوگوں نے وہ مجھے دے دیا کہ یہ اپنی گاڑی میں رکھ لو، تم انشاءاللہ خیریت سے چلے جاؤ گے۔ میں نے ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جیسے وہ قرآن پاک میری گاڑی میں آیا، میری گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور میں جتنی تیز ڈرائیو کر سکتا تھا اتنی تیز ڈرائیو کر کے میں اپنے گھر واپس پہنچا۔ مجھے بہت سخت بخار ہو چکا تھا اور میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ جب گھر واپس آیا، گھر والوں کو بھی یہ ساری بات بتائی۔ اس کے بعد میں اکثر بیمار رہنے لگ گیا، مجھے بہت زیادہ بخار ہو جاتا تھا، مجھے خواب میں کوئی چیز باقاعدہ نظر آتی تھی اور وہ چیز مجھے ڈراتی بھی تھی۔ شاید اس چیز کا میرے اوپر اثر ہو چکا تھا۔ پھر میرے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ میں ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس گیا۔ وہاں پر میں نے دم وغیرہ کروایا، ایک تعویذ لیا، ان سے ساری بات ڈسکس کی۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو قبرستان تھا وہ آسیب زدہ تھا، وہاں پر بہت زیادہ جنات تھے، اور وہ جو بلی تھی وہ بھی کوئی عام بلی نہیں تھی، وہ بھی ایک جن ہی تھا، اور مجھے جس نے آوازیں دی تھیں وہ بھی کوئی چڑیل آفت تھی جو میرے پیچھے پڑ چکی تھی۔ اگر وہ لوگ مجھے قرآن پاک نہ دیتے تو شاید وہ مجھے بھی جانے نقصان دے دیتی۔ پھر مجھے بلیوں کو لے کر میرے دل میں اتنا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ میں جہاں پر بھی بلی کی آواز سنتا تھا میں ڈر جاتا تھا۔ کافی عرصہ میں اس چیز سے باہر نہیں نکل سکا۔ اس کے بعد وہ گزرتا گیا، وہ چیز مدھم ہوتی گئی، ڈرانے خواب آنا بھی بند ہو گئے، میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی، اور اس کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ باسط آپ کا۔ لسنرز، انسان کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں قبرستان میں۔ لسنرز، کبھی بھی رات کے ٹائم اس طرح سے اکیلے قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، اور ایسی جگہ جہاں پر آپ پہلے کبھی نہ گئے ہوں وہاں پر بالکل بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ وہاں پر کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور جیسے کہ باسط نے اپنی سٹوری شیئر کی، اور باسط کو وہ لڑکا بتا بھی رہا تھا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر جنات ہم لوگوں کو درخت کاٹنے نہیں دیتے۔ پھر جب باسط وہاں پر اکیلے گئے تو ان جنات نے اپنا آپ ظاہر کیا۔ ہمیشہ قبرستان باوضو ہو کر آیت الکرسی درود پاک پڑھ کر جایا کریں۔ اس سے میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، اس لیے مجھے سٹوری ریکارڈ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم فیل ہو رہی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نائلہ شیئر کر رہی ہیں۔ نائلہ کہتی ہیں، میں حیدرآباد کی رہائشی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنی پھپھو کے گھر رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ میری پھپھو کا گھر بھی حیدرآباد میں ہی ہے، لیکن وہ کسی اور کالونی میں رہتی ہیں۔ میں وہاں پر گئی ہوئی تھی، پھپھو نے نیا گھر لیا تھا تو میں ان کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی۔
میری اپنی کزن کے ساتھ بہت زیادہ فرینڈ شپ بھی تھی۔ ابھی ان کا گھر، ان لوگوں کو اس گھر میں شفٹ ہوئے تقریباً 1-2 ہفتے ہی ہوئے تھے جب میں ان کے پاس رہنے کے لیے چلی گئی۔ میری جو کزن تھی اس کا روم الگ تھا، ہم دونوں کافی دیر باتیں کرتی رہتی تھیں۔ رات کے ٹائم بھی ہم لوگ بہت دیر سے سوتی تھیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایسے ہی میں ان کے پاس جب رہنے کے لیے گئی ہوئی تھی، سردیوں کا موسم تھا، ہم دونوں جو تھی باتیں کر رہی تھیں۔ ایک دم سے ہم دونوں نے سونے سے پہلے پانی پینا تھا، ہم لوگ کچن میں گئیں تو میری کزن کہتی کہ تم ادھر کچن میں ہی رکو، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ میں کچن میں تھی، واش روم جو تھا ان کا بالکل صحن میں تھا، سامنے ہی تھا، تو وہ میرے سامنے واش روم میں چلی گئی۔ اس کو تقریباً گئے ہوئے 10-15 منٹ ہو گئے۔ میں بڑی حیران ہوئی، واش روم کی لائٹ بھی آن تھی، دروازہ بھی بند تھا، مجھے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو باہر کھڑے ہو کر آوازیں بھی دیں، میں اس کو آوازیں دے رہی تھی تو ایک دم سے اس نے میری بات کا جواب دیا۔ وہ اوپر سیڑھیوں میں کھڑی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ اتنی رات کا ٹائم ہے، تقریباً 1:45 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم سیڑھیوں میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا۔ میرے سامنے وہ سیڑھیوں میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ بہت ٹھنڈ ہے، نیچے آ جاؤ، اتنی رات کو اوپر نہیں جاتے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ اوپر آؤ۔ میں بھی اس کے پیچھے اوپر چلی گئی۔ اب جب اس نے مجھے اوپر بلایا تب تک وہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے بلا رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی سیڑھیوں میں اس کے پیچھے گئی۔ جب میں اوپر چڑھی تو وہ بالکل سامنے ان کے چھت کے جو ان کا چھت تھا، ان کے جو سامنے والی دیوار تھی، وہ وہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس کو پیچھے سے دیکھ رہی تھی، میں اس کو بار بار بلا رہی تھی کہ نیچے چلو، تم اوپر کیا کر رہی ہو؟ اتنی زیادہ رات ہو گئی ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آگے نہیں آنا، تم واپس آؤ بس۔ وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلی گئی اور میں نے جب اس کو کہا کہ چلو نیچے، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ عجیب و غریب طرح سے وہ وہاں پر ایسے لگ رہا تھا کوئی آوازیں نکال رہی ہے۔ جب میں اس کے پاس گئی، جیسے میں نے اس کو اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھا اور اس کو اپنی طرف کیا، جب وہ میری طرف پلٹی، اس کا چہرہ اتنا زیادہ ڈراؤنا تھا، اتنا زیادہ ڈراؤنا تھا کہ میں نے زندگی میں ہارر موویز میں بھی اتنا ڈراؤنا چہرہ نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور چہرہ ایسے تھا جیسے پتہ نہیں اس کے اوپر بال ہی بال ہے۔ جب میں نے اسے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں چیخنے لگی۔ چیختی چیختی مجھے اتنا یاد ہے کہ میں وہاں سے پیچھے بھاگی اور میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جب میرے گرنے کی آواز سنی، رات کا ٹائم تھا، تو سب گھر والے بھاگتے ہوئے اوپر آئے۔ میری کزن بھی ان کے ساتھ بھاگتی ہوئی اوپر آئی۔ اس وقت میں اکیلی وہاں پر بے ہوش پڑی تھی۔ مجھے اٹھا کر نیچے لے کر گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے سے سب نے پوچھا کہ تم اتنی رات کو اوپر کیا کر رہی تھی؟ میں نے ان سب کو یہ بتایا کہ ہم لوگ باہر کچن میں پانی پینے گئی تھی تو یہ واش روم میں چلی گئی اور میں اس کا انتظار کر رہی تھی، اس کو بہت دیر ہوگی واش روم میں، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا اور میں اس کو آوازیں دے رہی تھی تو یہ سامنے سیڑھیوں میں کھڑی ہوئی تھی۔ میری کزن نے مجھے یہ کہا کہ میں بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھل جائے، وہ کھل نہیں رہا تھا، اور میں تمہیں اندر سے جواب بھی دے رہی تھی کہ میرے سے دروازہ نہیں کھل رہا۔ مجھے اس کی کوئی آواز نہیں آئی تھی، نہ اسے میری آواز جا رہی تھی۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی، میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی گھر جانا ہے، تو میری پھوپھو نے یہ کہا کہ اتنی رات ہو گئی ہے، ابھی تو نہیں، صبح چلے جانا۔ صبح جب ہوئی تو مجھے بہت سا بخار تھا، میں اپنے گھر واپس آ گئی، امی کو بھی آ کر یہ بات بتائی۔ اس کے بعد امی جو تھی، ہم لوگوں کے علاقے میں مسجد تھی، مدرسہ بھی تھا، تو وہاں پر مجھے لے کر گئیں، دم کروایا۔ تو وہاں پر وہ جو مولوی صاحب تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا وہ جو گھر ہے وہ آج سے عزت ہے، جتنی جلدی ہو ان لوگوں کو وہ گھر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر جو جنات تھے وہ ایسے جنات تھے جو انسانی روپ میں، گھر والوں کے روپ میں سامنے آتے تھے اور وہ کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ میں نے ان سے دم کروایا 3 دن، مولوی صاحب نے کہا تھا کہ دم لازمی کروانا ہے، پھر 3 دن میں نے ان سے دم کروایا، اس کے بعد میرا بخار ٹھیک ہونے لگ گیا۔ ہم لوگوں نے یہ بات پھپھو کو بھی بتا دی، پھپھو بھی ان کے پاس آئیں۔ پھپھو جب ان کے پاس آئیں تو پھپھو کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، 1 سے 2 دفعہ مجھے بھی محسوس ہوا ہے کہ میں جب شام کے ٹائم، مغرب کے بعد میں کچن میں کوکنگ کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ میرا بیٹا سیڑھیوں کے پاس کھڑا ہے، تو میں اپنے بیٹے کو آوازیں دے رہی تھی کہ تم سیڑھیوں کے پاس اکیلے کیا کر رہے ہو؟ جیسے میں کچن سے باہر نکلی ہوں اس کو دیکھنے کے لیے تو وہ سامنے ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ یہ بات پھپھو کے ساتھ وہاں پر 2 سے 3 دفعہ ہو چکی تھی۔ پھر پھپھو کو بھی اس بات پر یقین آ گیا اور ان لوگوں نے اس گھر کو ایز سون ایز پاسبل چھوڑ دیا۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی تھی جسے میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی۔ تو میرا یہی میسیج ہے کہ کبھی بھی رات کے ٹائم
اگر آپ کو اس طرح سے کوئی بلائے تو بنا تصدیق کیے اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ بہت شکریہ نائلہ آپ کا، اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اس لیے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshainwith57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، ہم لوگ سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ای میل آئی ڈی ہے noshainwith57@gmail.com، اس پر آپ مجھے سٹوری شیئر کر دیں، ای میل کر دیں۔ اگر میل کرنی نہیں آتی تو کمنٹ باکس میں لکھ دیا کریں، میں پڑھ لیتی ہوں۔ وائس نوٹ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرا میسنجر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، نوشین ورک کے نیم سے میری فیس بک آئی ڈی بھی ہے۔ نوشین وائس آفیشیل میرا ولاگ چینل ہے۔ جو لوگ ابھی میرے اس چینل پر آئے ہیں، میرے ولاگ چینل کو بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں، اس پر میں ڈیلی اپنے ولاگ پوسٹ کرتی ہوں، اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں۔ میرا گلا خراب تھا، اس لیے سینٹر سے تھوڑی سی سٹوری میں میری آواز اس طرح سے خراب ہوئی ہے، تو پلیز آئی ایم سوری فار دیٹ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔